बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर आज का ज़माना आप देखें और इसको आप इसका मुकाबला कंपैरेटिवली इसको देखें आज से 20 साल पहले के माशरे से, तो ज़ाहिर है माशरे के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ आती हैं। हर माशरा जो है वो अपनी कुछ ना कुछ वक्त के साथ करवटें ज़रूर लेता है, लेकिन एक बहुत बड़ी करवट जो हमारे माशरे ने ली है उसमें शायद हमारी वो नौजवान नस्ल भी मजबूर है या उसने ऑप्ट किया है, और हमारी जो पिछली नस्ल है, मेरी नस्ल जो है, इसके भी बहुत से ऐसे ज़िम्मा हैं जो कि इसने पूरे नहीं किए। जो अखलाकियात, जो कदरें हैं, वो जो एक तकमील पानी थी हमारे माशरे ने एक मुकम्मल शख्सियत के साथ, एक मुकम्मल शख्सियत होते हुए, वो हमें नज़र नहीं आ रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक कौल है कि जब कोई नसीहत किसी पे असर ना करे, जब कोई नसीहत जो है वो किसी पे असर ना कर रही हो, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं तो फिर उसको अपने दिल पे नज़र करनी चाहिए कि वहाँ से ईमान जो है वो जा चुका है। अब मैं अगर ये बात को सच समझ लूँ कि हमारी आज की कौम जो है, हमारी आज की नस्ल जो है वो नसीहत सुनना भी नहीं चाहती, बल्कि शायद इसको बुरा भी महसूस करती है, तो मैं उनके ईमान के ऊपर उंगली उठाता हुआ सजूँगा नहीं, अच्छा नहीं लगूँगा, और इसके ऊपर भी बहुत सी बदगुमानियाँ जो हैं वो जन्म लेंगी। एक मुकम्मल शख्सियत जो है इंसान की, वो तकमील कैसे पानी चाहिए, इस मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम अवान साहब तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम खैरियत से हैं आप डॉक्टर साहब? और हमारे साथ हैं उस्मान ताहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम साहब, खैरियत से हैं? और इलामा उसैदुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि डॉक्टर साहब पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए आप इजाज़त दीजिए कि डॉक्टर साहब से बात शुरू की जाए। डॉक्टर साहब, एक कामिल, एक मुकम्मल, इसमें चलिए अशरफुल मखलूक भी शामिल कर लें, इस शख्सियत को कैसे पैदा किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, एक हसास मौजू की तरफ आपने सामीन नाज़रीन की तवज्जो दिलाई है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया गया और परवरदिगार आलम ने इस पर ख़ुद कई कस्में उठाकर इंसान की इस अज़मत को, इस वक़ार को बयान फरमाया जी। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। और फिर परवरदिगार आलम ने एक और मकाम पर फरमाया कि वलक़द कररमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बहुत इज़्ज़त अता फरमाई है। इंसान को तख्लीक तो इज़्ज़तों की बुनियाद पे पैदा किया गया, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फ़ित्रतिल इस्लाम फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। अल्लाह की तरफ से तमाम तर मामलात तकमील की तरफ जा रहे हैं, और फिर इस अशरफुल मखलूक़ात को वैसे नहीं छोड़ दिया, बेसहारा नहीं छोड़ा, बल्कि इसकी रहनुमाई के लिए, इसकी इस अज़मत को बरकरार रखने के लिए परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया इंसान की तरबियत की खातिर, यहाँ तक कि सबसे आखिर में जो हस्ती तशरीफ़ लाईं उनके लिए जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी वो तो यही थी कि रब्बना व बासफ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम। एक ऐसा पैगम्बर भेज जिसमें ये चार औसाफ मौजूद हों। तो तवज्जो फरमाइएगा कि दुआ मांगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, दुआ कबूल कर ली गई, लेकिन परवरदिगार आलम ने उसकी तरतीब को बदल दिया। दुआ ये थी कि ऐसा पैगम्बर भेज यतलू अलैहिम आयातिक, जो इन पर तेरी आयात की तिलावत करे, इन्हें किताबो हिकमत की तालीम दे और इनका तज़किया नफ्स करे। तो क्या आपको ये सारी दुआएं जो है वो आज के नस्ल में, आज के पाकिस्तान की नस्ल में नज़र आ रही हैं कि दुआएं वो कबूल हुई हुई हैं? असल में जब हम मजमूई तौर पे मुआशरे को देखते हैं तो वो यकीनी तौर पे इन्हितात का शिकार है। तो दुआएं कबूल नहीं हुई या क्या हुआ, या हमारी कुछ कमज़ोरियाँ रह गईं? दुआएं तो बहरहाल कबूल हैं। तो आज भी लोग अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं। आज भी हमारे घरों में
اس بے رہروی کے دور میں بھی بچوں کے ہاں اللہ کا تصور موجود ہے، جناب رسول اللہ کا تصور موجود ہے، اور جب کبھی اخلاق حسنہ کی بات آتی ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ مطمئن ہیں آج کے زمانے سے؟ اس کا مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کسی اور چیز؟ مطمئن کہ اللہ کا نام گھروں میں لیا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی، جمعہ ہو رہا ہے، مطمئن بالکل نہیں ہے، تو وہ کمی کیا ہے؟ کس چیز کی کمی؟ بالکل مطمئن نہیں ہے۔ اس میں والدین کی ایک کمزوری، کیا کمزوری؟ والدین نے اس طرح اپنی اولاد کو نہیں دیکھا، اس طرح اس کی اولاد کی تربیت نہیں کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے پیمانے اور تربیت کے جو وہ کیا پیمانے تھے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک اچھا نام رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور پھر اس کو اسلامی معاشرت سے روشناس کرنا۔ اگر اسلام کو ابھی ایک طرف پاک کر دیں تو انسانیت کے اوپر اگر صرف رہیں تو کیا ہم انسانیت کے بھی ان پیمانوں پہ، ان لیولز پہ، ان درجات پہ بحیثیت قوم جو ہے وہ پورے اتر آئے ہیں، یا ہماری نسلیں جو ہیں وہ ایک اچھے انسان، مثال دیتا ہوں آپ نے چھوڑی، وہ جرائم اس وقت اس ملک میں ہو رہے ہیں جو کہ کسی کے تصور میں نہیں ہو سکتے، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم روزہ دار ہیں، نمازی پہ ہیں، پرہیزگار ہیں، مسلمان ہیں۔ اس معاشرے میں جتنے بے راہروی کے کیا کہنا چاہیے سوشل میڈیا پہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں، ہم ٹاپ 10 کے اندر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو نکاح ہیں وہ 54% اس وقت خلا جو ہیں وہ عدالتوں میں ہو رہے ہیں، لاہور کا یہ سٹیٹسٹکس ہے۔ اب یہ ساری کردار سازی اگر آپ فرما رہے ہیں، اور آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تکمیل جو کی وہ بڑی احترام کے ساتھ کی، اشرف المخلوق بنایا، اللہ نے نبی بھیجے تربیت کے لیے، تو پھر ناکامی کہاں پہ پیش آئی؟ اگر اس بات کو تھوڑا اور مکمل کر لیں جی، کہ دعا تو یہ تھی کہ اے اللہ ایسا نبی بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ نفس کرے، لیکن دعا قبول ہونے کے ساتھ ترتیب کو بدل دیا گیا۔ کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور پھر ان کا تزکیہ نفس کرے۔ تو پروردگار عالم نے اس ترتیب کو بدلتے ہوئے کہا کہ وہ ان پر آیات کی تلاوت کرے گا، پہلے ان کا تزکیہ نفس کرے گا۔ جب تزکیہ نفس ہو جائے گا تو پھر انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوگی، پھر حکمت کی بات ہوگی۔ تو تزکیہ نفس جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک مسنگ لنک ہے، وہ اس کا فقدان ہے۔ اور یہ سب کی مجموعی طور پہ معاشرے کے جتنے بھی با اثر لوگ ہیں، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، علماء ہیں یا اسکالرز ہیں، جتنے لوگ ہیں، یہ سب اس معاشرے میں جو انحطاط ہے اس کے ذمہ دار بہرحال یہ لوگ ہیں۔ میں تزکیہ نفس جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ جو اس کی باٹم ہے، جو کیا کہنا چاہیے جو بیس لائن ہے وہ تزکیہ نفس ہے، یعنی کہ نفس کی تربیت کرنی چاہیے تھی، نفس کی تربیت نہیں ہوئی۔ اب اس معاملے کو ذرا تھوڑا سا پھیلائیے، تو اسلام کو اگر ایک طرف ابھی پاک کر دیں، مسلمانوں کو پاک کر دیں، تو آپ کو تزکیہ نفس جو ہے وہ باقی قوموں میں مسلمانوں سے زیادہ کیوں نظر آتا ہے؟ یہ وہاں تک کی دعائیں قبول ہوتی ان کے ساتھ کیوں نظر آ رہی ہیں کہ وہ ایماندار ہیں، وہ رمضان میں ہمارے لیے چیزیں سستی کر دیں گے، وہ چوری نہیں کریں گے، ان کے ہاں قوانین جو ہیں وہ جتنے مرضی سخت ہوں، لیکن وہاں پہ آپ کو وہ کردار سازی نظر آ رہی ہے ایک نوجوان میں، چاہے جبر کے اندر نظر آ رہی ہو، میں یہ ویسی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، ہمارے ہاں نظر نہیں آ رہی، جبکہ تزکیہ نفس ہم نے کرنا تھا۔ کیا واقعی تزکیہ نفس یا نفس کی تربیت ہی کمزوری ہے یا کوئی اور وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آپ نے اسلام کو تو سائڈ پہ پار کیا، لیکن میں برکت کے لیے وہیں سے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، متصل اس کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اولاد ایک رعیت کا، لیکن یہ ہر کوئی جو ہے اس میں غیر مسلمان بھی ہے۔ بالکل ہے، میں عرض کرتا ہوں، میں بالکل 100% آپ کی بات پہ آؤں گا، یہ برکت کے لیے میں نے پڑھ دیا۔ جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، ان لوگوں کی عبادت جو ہے نا وہ اب عادت بن چکی ہوئی ہے۔ جو آپ نے فرمایا نا کہ عبادت وہ نہیں ہے اس طرح سے جو تزکیہ اسلام لے کے آیا تھا، وہ نہیں ہے، لیکن اب یہ چیزیں ان کی عادتوں میں شامل ہو چکی ہوئی ہیں کہ انہوں نے بچپن سے ہی اپنے، اب یہود جو ہیں وہ کنسیپشن کے ساتھ، بچہ جب کنسیو ہوتا ہے وہ وہاں سے اس کی تربیت کا آغاز کرتے ہیں۔
ماؤں کا کھانا چینج ہو جاتا ہے, ماؤں میتھمیٹکس پڑھنے لگ جاتی ہیں, بہت سی چیز وہاں سے. اور یہ آپ کے یہاں بھی موجود ہے نا, وہ ایک حکایت آپ کے یہاں بڑی مشہور ہے کہ 15 پارے ماں نے پہلے پڑھے ہوئے تھے, وہ حافظ تھی, وہ جب ووم میں تھا بچہ تو وہاں پہ وہ تلاوت کرتی تھی, جب بعد میں اس نے بولنا شروع کیا استاد کے پاس لے گئی تو اس نے 15 پارے تو ویسے ہی سنا دی. تو یہ کوئی ایلین ٹو اسلام یہ کانسیپٹ نہیں ہے, یہ دوسری اقوام کے اندر بھی موجود ہے. وہاں انہوں نے اس چیز کو بچپن سے اتنا عادت میں شمار کر دیا ہے کہ وہ بچہ اس لا اور قانون کے بغیر بھی اس کو سمجھتا ہے کہ یار میں یہ زمین کے اوپر کوئی چیز پھینک رہا ہوں, میں کھا کے ریپر پھینک رہا ہوں, یہ شاید اخلاق کے اس درجے پہ ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا. قانون بھلے نہ بھی موجود, صفائی نصف ایمان ہے, وہ تو ہماری مساجد میں لکھا ہوتا ہے نا, صفائی ہمارے ہاں ہے, لیکن ہمارے ہاں وہ اندر اس کو تزکیہ والی اس سٹیج پہ نہیں لے کے گئے نا کہ جہاں وہ بچپن سے اتنا گھل مل جائے. وہ جو پہلی یونیورسٹی تزکیہ جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا عثمان بھائی جو نہ مسلمان ہیں, نہ جنہوں نے قرآن پڑھا, نہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, نہ ہمارے قوانین کے اوپر ہیں, لیکن تزکیہ نفس ان تک پہنچ گیا, ہم تک نہیں پہنچا. کہیں تو کوئی غلطی ہوئی ہوگی نا, تزکیہ نفس کی غلطی ہوگی یا ہماری غلطی ہوگی؟ نہیں, ہماری غلطی اس وجہ سے نہیں ہے کہ تزکیہ کو شروع سے آپ نے پرولیفریٹ ہی نہیں کیا, شروع سے اس کے اندر بچے کے لے کے ہی نہیں گئے. کتابوں میں تو آپ نے لکھ دیا, برکت کے لیے قرآن کو رکھ دیا, لیکن آپ نے جو اس کے اندر اس کو امبیڈنگ کرنی تھی بچے کے اندر, وہ نہیں, وہ اس نے کر دی جس کے پاس قرآن تھا ہی نہیں. اس کے پاس کہیں نہ کہیں پہلے انبیاء کی صورت میں کوئی ہدایت موجود تھی, شروع سے وہ سوسائٹی چلتی ہے. آج بھی جہاں کہیں اسلام کی روشنی اگر موجود ہے نا, وہ کسی نہ کسی نبی کا ہی کوئی پیغام ہے. یہ جو جس طرف انہوں نے اشارہ فرما رہے تھے, ابو ہریرہ کی روایت ہے, بخاری مسلم کے اندر حافظ صاحب جو فرما رہے تھے, اس کے اوپر جان لاک نے لکھا ہے, ایگزیکٹلی اسی بات کو کاپی کیا. ڈاکٹر فل نے یہی لکھا ہے جو بچوں کی تربیت کے ماہر ہیں. انہوں نے کہا جی بچے کا جو مائنڈ ہے وہ کلین سلیٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ جو لکھنا چاہتے, تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی وہی. تو جہاں آپ ویسٹ میں کوئی چیز دیکھتے ہیں نا, یاد رکھیے گا بلال صاحب, وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نبی کی کوئی الوہیت والی مثال ان کے پاس موجود ہے, جہاں سے ترجمہ جو ہے نا یہ میں نے اپنے سینے پہ چپکا لیا ہے اور بلکہ درمیان میں لگا لیا ہے کہ جو بھی صحیح ہے, جو بھی اچھی چیز ہے وہ کسی نبی نے دی ہے, پیغمبر نے دی ہے, اللہ کی ہدایت کی وجہ سے آئی ہے, مان لی بات. اب وہ ایک سیکولر سوسائٹی ہے, اب وہ سیکولر سوسائٹی کے اندر پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, ایک نظام پیدا کر رہے ہیں. جب وہ اچھا نظام پیدا کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت عمر خطاب کا دیا ہوا نظام تھا. تو بھائی ہمارے حضرت عمر خطاب ہے, ہم پیدا کر لیتے, پیدا انہوں نے کیا. تو یہ فرق جو ہے, یہ ہم اتنی بڑی جو اس کے اوپر نعرہ حیدری لگا کے بات آگے چلاتے ہیں, وہ نظر ہمارے معاشرے میں نہیں آ رہی, باقی معاشروں میں آ رہی ہے. اس کے انگریڈینٹس ہیں نا جی, خاندان بھی اس کا انگریڈینٹ تھا, استاد بھی اس کا انگریڈینٹ تھا, والدین بھی اس کے انگریڈینٹ تھے, وہ ساروں کا معاشرہ مل کے وہاں پہ بن رہا ہے. ہمارے ہاں ہر وہ جو 4-5 انگریڈینٹ ہے نا, وہ اپنا حصہ نہیں ڈال رہے, صرف ہم کہتے ہیں نہیں جی, ہاں نہیں ڈال رہے نا جی. ماں کون سے انگریڈینٹس ہیں؟ انگریڈینٹس سب سے پہلی یونیورسٹی تھی ماں نے اس کو تربیت دینی تھی, ماں ہی اس کو مبلغ بنا سکتی تھی, ماں ہی اس کو چور بنا سکتی تھی, ماں ہی اس کو فسادی بنا سکتی تھی, ماں ہی اس کو باعث رحمت بنا سکتی تھی. ماں نے اپنی ریسپانسبلٹی اس وجہ سے مس کر دی کہ تزکیہ وہاں پہ بھی اس طرح سے موجود. اسلام کو بالکل آپ نے پار کر دیا. تزکیہ آیا ماں کے اندر اس طرح سے موجود تھا. پھر جب وہ بچہ پیدا ہوگا, کسی بزرگ کے پاس کو وہ بچے کو لے کے 2 سال بولنے کی انہوں نے کہا جس کو پڑھانا شروع کر دے, انہوں نے کہا آپ لیٹ ہو گئے ہیں, آپ میرے پاس 4 سال پہلے آتے, پہلے میں آپ کی تربیت کرتا, پھر یہ بچہ پیدا ہوتا, پھر آپ اس کی تربیت کرتی. تو ماں کی تو اپنی تربیت میں کمزوری تھی. پھر جب بچہ پیدا ہو گیا, ماں آج کل اتنا اب ماں کی تربیت میں اگر فالٹ تھا تو اس کا مطلب نانی کی تربیت میں بھی فالٹ تھا. نانی کی تربیت میں نہیں, پورے معاشرے میں ہی اوور آل فالٹ تھا نا, جس نے اس کو اس طرح سے ہم نے کوئی عثمان بھائی منت مانی ہوئی ہے. اسلام ہمارا, قرآن ہمارا, نبی ہمارا, آئمہ ہمارے, مطلب رحمت العالمین کی برکت ہمارے پہ, تو ہم نے کون سی منت مانی ہوئی ہے؟ میں حافظ صاحب کو شامل کر لوں بیچ میں. حافظ صاحب مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہائی ہیل ہے, فیشن ہے ہائی ہیل کا. میں اس کی تاریخ پڑھ رہا, ہائی ہیل پتہ ہے کیوں ایجاد ہوئی؟ کیونکہ فرانس کے اندر نا سڑکیں بڑی گندی ہوتی تھی. وہ گندی اس لیے ہوتی تھی کہ انسان جو ہے وہ اپنی غلاظت جو ہے نا وہ سڑکوں پہ کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کیونکہ یہ ایک نیچرل فیکلٹی ہے تو اس میں حیا نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ وقت ہے جب آپ کے ہاں جو ہیں وہ بیت الحکمہ جیسی لائبریریاں جو ہے نا 9 لاکھ کتابوں کی وہ موجود تھیں. وہ اب میں سوئی والی مثال نہیں دے رہا کہ اس کے اوپر کتنے فرشتے بیٹھیں گے, آپ اپنی بربادی کے خود ذمہ دار نکلے. اب ان لوگوں نے کھلے کپڑے پہننے شروع کیے, کیوں؟ تاکہ وہ اپنی انسانی ضرورت کو کہیں بھی بیٹھ کے استعمال کر سکے. ہم نے فیشن بنا لیا کہ یہ وکٹورین سٹائل ہے. جب وہ لوگ زوال اور پستی کے اندر تھے, آپ حالت کمال میں تھے, تو کسی وقت کمال کی حالت میں تھے نا آپ.
وہ زوال میں تھے. اب ان 200, 250, 400 سالوں نے یوں پلٹا لے لیا. آپ زوال میں چلے گئے اور وہ جو ہے وہ اخلاقیات کی اتنی عروج پہ چلے گئے کہ آج ہم اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. تو 400-500 سالوں میں کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے نا. بلال بھائی دیکھیں میرا جو نظریہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. اچھا ماشاءاللہ. میرا ہمیشہ کی طرح میرا نظریہ مختلف ہے. اس کی وجہ بیس یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو اخلاق ہیں یہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتے. اخلاق پڑھنے سے نہیں آتے. بات یہ ہے اخلاق جو ہے یہ آئے گا ماحول سے، صحبت سے، اثرات سے، معاشرے سے. ہم بات کرتے ہیں فوراً نسل نو. مجھے یہ بتائیں بابے ٹھیک ہیں، مجھے یہ بتائیں مائیاں ٹھیک ہیں، مجھے یہ بتائیں اساتذہ ٹھیک ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں بڑے ٹھیک ہیں. نہیں کیوں نہیں ٹھیک؟ نہیں ٹھیک نا. بات اس لیے کہ اسید الرحمان چاہتا ہے کہ قطب صاحب ٹھیک ہو جائیں. قطب صاحب ٹھیک ہو جائیں. اسید الرحمان یہ نہیں چاہتا کہ اسید الرحمان ٹھیک ہو جائے. اچھا بات یہ چاہتا کہ ولیم ٹھیک ہو جائے. بلال بھائی ہم کیسے، میں حیران ہوتا ہوں. آپ نے جب بات شروع کی تو میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ نسل نو نوجوان مجھے یہ بتائیں کہ بزرگ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کی، یعنی جنہوں بات یہ ہے نہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے تربیت، ہماری تربیت ہوئی ہے یاد. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو تعلیمات اسلام ہیں، دیکھیں چھوڑ دیں ابھی تعلیمات اسلام چھوڑ دیں. میں آپ کی بات کے اوپر ایک جملہ کہتا ہوں. میں ایک بات آپ کی بات دیکھیں، ایک ہے آخرت کا تصور اور ایک ہے دنیا کا تصور. آپ آخرت کے تصور کو اسلام کے ساتھ جوڑ لیں کہ ہم نے اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا، ٹھیک ہے. جس کا یہ تصور نہیں ہے مرنے کے بعد وہ کہتا دنیا ہے. ایک ہے انسان سازی، کردار سازی، اور ایک ہے قانون سازی. ہمارے ہاں تو نہ انسان سازی ہے، نہ قانون سازی ہے، نہ کردار سازی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جن کی باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ نے جو باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ادب اور اچھا سنیں، وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین معاشرے کو بہترین معاشرہ بنایا. لوگ بدترین معاشرہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ملتی ہے بیٹی کو دفن کرنے والی. نہیں میں آپ کو لاہور میں 25 واقعہ سنا سکتا ہوں بیٹی کو دفن کرنے والی. وہ بدترین کیسے ہو گیا؟ کس کا؟ تو میں اس کو بہترین کہہ رہا ہوں. نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈارک زون تھا، وہ بدترین تھا. بات وہاں پہ ایک حدیث آپ سن لیں میں نے آپ کو سن لیں بہترین کیسے کہا، بدترین کیسے کہا. بدترین کی مثال یہ ہے کہ بچی زندہ ہو رہی ہے بدترین کی، اور بہترین کی مثال سنیں. نہیں میں پہلے وہ بات پوری کر رہا ہوں نا، پھر اس کے اوپر آتا ہوں. بدترین کی مثال بچی زندہ دفن ہو رہی ہے. بدترین کی مثال بکریوں بھیڑوں کے اوپر قتل و قتال، بستیاں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں. اور بہترین کی مثال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 3 صحابہ پانی کا مشکیزہ ایک دوسرے کے لیے زندگیاں قربان کر رہی ہے. بہترین کی مثال ہے. اور وہی لوگ جو بچوں کو زندہ اور درگور کرتے تھے، وہی لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، وہ لمبی روایت ہے، خلاصہ یہی ہے کہ وہ شخص تربیت کرے نکاح کرے جنتی ہے. تو ایک شخص کھڑا ہو پوچھے جس کی ایک بیٹی، یعنی کہ سنیں جن کی مغرب کی آپ بات کر رہے ہیں نا، سن لیں ان کے اوپر آ جائیں. بلال بھائی انہوں نے انسان سازی بھی کی ہے، انہوں نے کردار سازی بھی کی ہے، انہوں نے قانون سازی بھی کیا ہے. اسلام نے نا قرآن نے سن لیں ایک جملہ سن لیں. جن لوگوں کے پاس جنت کا تصور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ کردار میں آپ کو بہتر نظر آتے ہیں. آپ کے پاس جنت کا کردار تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ پھر نہیں نظر آ رہے. بلال بھائی یہی بات میں آپ کی بات سے 100% نہیں، میں آپ کی بات سے 1000% اتفاق بھی کر رہا ہوں. اور اگلی بات بھی کہہ رہا ہوں کہ بات یہ قرآن پاک نے نا 2 لفظ استعمال کیے ہیں، وہ میری بات کا خلاصہ اس میں آ جائے گا. ایک ہے سعید وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور دوسری جگہ پہ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. اچھا سعیدوں کے لیے جنت کہا، بدبختوں کے لیے. اچھا قرآن نے یہ جو تصور دیا نا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو جب انہیں سمجھایا جاتا ہے نا وہ سمجھ جاتے ہیں، تو یہ تو ہوگی انسان سازی. ان کے لیے تو فرما دیا یہ تصور ہے. اور جو بدبخت ہے نا، جو نہیں سمجھتے، جن کی کردار سازی نہیں ہوتی، ان کے لیے قانون ہے. ان کے لیے قانون، وہ جن کو آپ بدبخت کہہ رہے ہیں اور جھولیاں اٹھا کے آپ ان کو بددعائیں دے رہے ہیں، وہ آپ ان کی ایڈ لیتے ہیں، آپ ان سے اخلاق سیکھتے ہیں، آپ ان سے پیسے ادھار لیتے ہیں، آپ ان کے پاس ویزا لگوا کے جانا چاہتے ہیں، آپ اپنا رزق وہاں کمانا چاہتے ہیں. جملہ سن لیں انہوں نے کیا کیا. آپ میری بات کو ذرا اس کو ذرا سنیے گا کہ ایک کو قرآن نے کہا یہ سعید بخت ہیں، خوش بخت ہیں، ایک کو کہا بدبخت ہیں.
جو نبیوں کی تعلیمات کو من و ان تسلیم کر لے, عمل پیرا ہو جائیں, وہ سعید بخت ہیں. جب وہ لوگ نہیں مانتے, جو لوگ نہیں مانتے تعلیمات کو, جو عمل پیرا نہیں ہوتے, پھر اسلام کا کہتا ہے ان کے لیے حدود و تعزیرات ہیں, جس کو مغرب نے کون لوگ ہیں جو نہیں مانتے, جن کو کون لوگ ہیں جو نہیں مانتے, میں وہ بتا رہا ہوں نا, جن کو مغرب نے قانون سازی کے ساتھ تعبیر کیا, وہ جو بات قرآن کی نہیں نہ مانتے تھے, ان کے لیے ڈنڈا لائے تو وہ ماحول خود بخود ٹھیک ہو گیا. ہمارے ہاں نہ کردار سازی ہے نہ قانون سازی. وقفہ لیتے ہیں, ڈنڈا لائے اور قرآن کے قوانین ان کے اوپر سارے لاگو ہو گئے, حالانکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی اچھی تمہید جو ہے وہ باندھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اشرف المخلوق بنایا, اور اس میں ایک بہت بڑا جو کام تھا وہ اللہ کے احکامات کا ادب بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے تو ایک شخص جو تکبر میں آیا وہ شیطان تھا, ابلیس تھا. اب یہ کمال ہے کہ یہ ساری حدیثیں اور یہ ساری روایتیں, حدیث قدسی بھی ہم سنائیں گے, یہاں تک لے کر آئیں گے. پھر اس کے باوجود اگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر معاشرے کی کردار کی تشکیل نہیں ہو سکی. اب ہمارے پاس تو ایج ہے نا دین کا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نا ہم کربلا گوئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارے پاس ایج ہے. جن کے پاس یہ ایج نہیں ہے, جن کے پاس کتاب نہیں ہے, جن کے پاس ایمان نہیں ہے, جن کے پاس نبی نہیں ہے, جن کے پاس یہ سارا ڈومین نہیں ہے, ان کا کردار اتنا ہے کہ آج کسی بھی پاکستانی نوجوان کو آپ کہنا کہ آپ یہ ویزا لیں اور باہر جائیں, وہ بھاگا چلا جائے گا. میں اس میں علماء کرام کو بھی شامل کرتا ہوں. لنڈن اور امریکہ کی مساجد ہمارے علماء کرام سے بھری پڑی ہیں جو کہ انلیگل بھی وہاں پہ گئے اور رہ رہے ہیں اور اپنے پاسپورٹ جو ہے وہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں. یہ سارا کردار انہوں نے سیکھ لیا. اب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ عمر خطاب کی تعلیمات انہوں نے سیکولر ہوتے ہوئے اپلائی کر دیں, لیکن انہوں نے عمر خطاب کو نہیں پڑھا, انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا. لیکن سیرت کی بہترین کتابیں آپ انگریزوں سے لے سکتے ہیں, تاریخ کی بہترین کتابیں آپ ان سے لے سکتے ہیں. ہمارے ہاں پابندی کے ساتھ ایک ڈکلائن آ رہا ہے 25-30 سال سے. کیا ہمارے پاس اتنا ذہن نہیں ہے کہ ہم یہ 25-30 سال کا ایک تجزیہ کر سکیں کہ ہماری آنے والی اگلی نسل کم از کم جو ہے وہ ہمارے حادثات کا شکار نہ ہو؟ ہم کیا کریں کہ اگلی نسل جو ہے وہ کم از کم یہ نہ سوالوں اور ان بحثوں میں نہ پڑھ سکے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور بد کرداری بھی کرتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ یہ سارے مسائل تو بہرحال موجود ہیں, اور یہ ساری خامیاں, کوتاہیاں, کمزوریاں, سقم, یہ سب ہماری سوسائٹی کے اندر نظر آ رہا ہے, اور اس سے وہی آدمی انکار کر سکتا ہے جو روشنی میں کسی چیز کو دیکھنے کا قائل نہ ہو. قرآن مجید نے یہاں پہ بھی ہمیں کچھ اصول, قاعدے, ضابطے بتا دیے. کہا ان اللہ مسلمانوں کے لیے, جی قرآن نے جو قاعدے دیے ہیں وہ انگریزوں سب کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, اور انسانیت میں سارے لوگ موجود ہیں. کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تو اسے نہیں بدلتا جو خود بدلنا نہیں چاہتا. اگر ہم اپنی کمزوریاں پروردگار کے کھاتے میں تو نہیں ڈال سکتے, ایمان کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. ہم نے کمزوری, آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان لوگوں نے قرآن زیادہ ہم سے پڑھ لیا ہے, اللہ کا یہ بیان ان تک پہنچ گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو ممبر سے علماء کرام جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آپ جائیے اور آپ کو وافر مقدار میں مل جائیں گے ایسے علماء کرام جو کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. اب آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ممبر کی آواز تو موجود ہے نا. تو ان لوگوں نے بغیر کسی عالم کے, مفتی کے پڑھ لیا, ان تک ہدایت پہنچ گئی. بلال صاحب اصل بات یہ ہے, دیکھیں ہمارے سامنے جو رہنما ہے نا, جی ہم اس کی طرف ہی جائیں گے. کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر چیز کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایمان ہمارا اصل کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام. ابھی نبی نہیں, نبوت کا اعلان نہیں کیا, بعثت کا اعلان نہیں کیا, تو معاشرے میں کس نام سے پہچانے جاتے ہیں؟ الصادق الامین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. آج میرے معاشرے میں صادق اور امین کیا ہے, کون رہا ہے؟ ابو جہل جیسا انسان. سبھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں کیا کون رہا ہے, کیا ہم بھی رہے ہیں کیا. ہاں, اور ابو سفیان سے بھی جب کیا جاتا ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ میرا کئی دفعہ جی چاہا کہ میں کہہ دوں, لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں یہ اس کا انکار کر دیں گے اور میری تردید کر دیں گے اور میری سبکی ہو جائے گی. وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہے. شریف ہے جو آپ فرما رہے ہیں.
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کبھی آپ کے قریب بھی جھوٹ نہیں گیا، آپ امین ہیں، اور امانت کا عالم یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے بدترین امین ہونا اور صادق ہونا سنت رسول ہے؟ بالکل ہے، پکی بات ہے نا؟ بالکل ہے، پکی بات ہے. اب آپ نے اس پہ کھڑے رہنا ہے. وہ اب آپ نے باقی ساری سنتوں کا مجھے تعلیم دینی ہے، وضو کی تعلیم دینی ہے، پانی کہاں تک جانا ہے تعلیم دینی ہے، یہاں تک کہ ہم اس پہ بھی بحث کرتے ہیں کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، امامہ کیسا ہونا چاہیے. یہ ساری سنتیں جو ہیں یہ عقائد کے اندر آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں الحمدللہ، لیکن وہ صادق اور امین والی آپ نے کیوں نہیں پہنچائی؟ اصل میں ہم تھوڑا ادھر دوسری طرف جا رہے ہیں. اچھا. میں الحمدللہ استاذ بھی ہوں جی ماشاءاللہ. میں خطیب بھی ہوں، اور میں بہرحال مغرب کو بھی پڑھتا ہوں اور اسلام کو بھی پڑھتا ہوں، اور میرا تھیسس بھی اسی عنوان پہ ہے کہ تعمیر شخصیت کا ان کے ہاں کیا طریقہ کار ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے. کیا ہے ان کیا ہے بتا دیجئے ایک جملے میں، کیا ہے ان کے ہاں کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی چیز وہ جو عثمان صاحب کہہ رہے تھے، بنیادی چیز وہی ہے کہ ان کے ہاں جتنی یہ چیزیں ہیں عادت ضرور ہے موجود ہے، وہ سچ بھی بولتے ہوں گے، وہ ہارن بھی نہیں بجاتے ہوں گے، وہ لوگوں کا خیال ہوں گے کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کو شک ہے؟ جی آپ کو شک ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے؟ وہ جھوٹ نہیں بولتے؟ نہیں بولتے. وہ ہارن نہیں بجاتے؟ وہ دھوکہ بازی نہیں کرتے؟ وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے؟ وہ مال نہیں کھاتے؟ اسلام سے دشمنی رکھتے ہوئے بھی نہیں کرتے؟ اسلام سے دشمنی رکھتے ہوئے بھی، چلیں یہ بھی جملہ کہہ لیں، نہیں کرتے. تو یہ کردار ان کے اندر آیا. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اندر کون سا سلیبس ایسا ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم شامل کر لیتے ہیں. دیکھیں سلیبس سے بات نہیں بنے گی. عثمان صاحب یہ بات کر رہے تھے اور میں اس کی تائید کروں گا کہ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت کی تعمیر، آپ کا بہتر شخصیت کا ہونا، یہ سلیبس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کس سے آئے گا؟ سلیبس سے کوئی تعلق نہیں. کس سے آئے گا؟ یہ ہمارے مجالس سے آئے گا. یہ جیسے صلحاء کے پاس لوگ بیٹھتے تھے، ہم نے تو اس کا مطلب ہماری مجالس ناکام ہوئی نا پھر؟ حالانکہ ہماری مجالس کے سرداروں کے پاس ایک اور بہت بڑی جو اپرچونٹی تھی، وہ ایک شخصیت تھی، ایک ہیرو ورشپ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کا جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے وہ کامیاب ہو گئے. تو تھیسس کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشکیل کردہ معاشرہ، ترتیب دیا ہوا معاشرہ، اس میں تو ان چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جھوٹ کا تصور نہیں تھا، بددیانتی کا گیلی تھی. وہ بھی صحابی تھا. اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ تو یہ اس طرح سے نہ کر، اندر تو نے گیلی رکھی ہے باہر خوش رکھی ہے، یہ نہ کر. سو ایک مزاج تو اس وقت بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی وقت پرفیکٹ تھا. نہیں، تربیت کی جا رہی تھی نا. تربیت کی جا رہی. ظاہر ہے کہ لوگ تو پرانی عادات کے حامل تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو روک رہے تھے، انہیں بتا رہے تھے، ان کی تربیت کر رہے تھے، تو وہ سارے صحابہ اکرام وہی بات کر رہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اگر حضرت حنظلہ بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ بات آئی، کہا جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جب باہر چلے جاتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے معاملات. حنظلہ کا جملہ ہے کہ میں جب باہر گیا اور بازار میں گیا، میں بھول گیا، جبکہ آپ کے پاس جب میں بیٹھا ہوا تھا تو ہم دوزخ اور جنت کی باتیں کر رہے تھے، تو میں رو رہا تھا. تو اس پہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی انہوں نے شامل کیا کہ ہم منافق ہو گئے. اللہ کے رسول کا اب نا عثمان یہاں پہ جملہ جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ یہ عین ایمان ہے. عین ایمان ہے. کیوں؟ اگر تمہاری وہی کیفیت رہے تو فرشتے آسمان سے نیچے اتر آئیں اور وہ گلی کی نکروں میں چھپ چھپ کے تمہارا انتظار کریں کہ تم گزرو تو میں تم سے مصافحہ کروں. وہ ایک الگ گفتگو ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اس ساری سیرت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ پاک جو کیا تھا اس کو لے آتے ہیں. وہ جو سیرت رسول ہے، کیا ہمارے علماء کرام اس میں ناکام رہے کہ ہمیں صادق اور امین کا انہوں نے سنت اور سبجیکٹ نہیں پڑھایا، لیکن انہوں نے ہمیں وضو جو تھا، نماز جو تھی، وہ سمجھا دی. لیکن ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 10 سال کا وقفہ لیجئے مدینہ شریف کا، 10 سال میں 5 نمازیں لیجئے. 5 نمازیں پبلک ہیں، باقی نمازیں اب میری ماں عائشہ کے ساتھ بھی انہوں نے کمرے میں بھی پڑھی ہوں گی. 18,000 نمازیں بنتی ہیں. آج مسلمان اس بات میں متفق نہیں ہے کہ ہاتھ کدھر ہونے ہیں. تو
خدا کا واسطہ کہیں تو کوئی ذمہ داری لے نا یہ معاشرہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کی سنت کو بھی اپنی مرضی سے پہنچانا چاہے کہ یہ والی سنت رکھنی ہے یہ والی نہیں رکھنی. کردار کی سنت کو ہم نے اپنے معاشرے میں عثمان پریورٹی نہیں دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں یہ تو مستشرقین کے پاس اتنا بڑا بہانہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلسل عمل جو تھا 10 سال کا اور اس کے اوپر آپ لوگ اتحاد. کون سی حدیثیں آپ لے کے جو انکار حدیث والے لوگ ہیں استغفر اللہ منکرین حدیث جو تو وہ بہرحال اپنی جگہ ہوا. اس میں یہ کہ ہم نے نا اپنی علیحدہ علیحدہ بھیڑیں بنا لیں, ان کی اون کاٹ رہے اور اپنا اپنا کام چلا رہے. یہ صرف علیحدہ جب آپ کہتے ہیں تو اس سے مراد مسالک ہے یا کچھ اور؟ میں کسی کی بات نہیں کر رہا. اچھا, ہر بندے نے اپنا انٹرسٹ گروپ علیحدہ کریٹ کر لیا اور وہ اس میں لگا ہوا ہے اور اس کو بالکل یہ زبانی حد تک تو ضرور ٹھیک ہے کہ میں نے کل کلاں پیش ہونا ہے خدا کی بارگاہ میں, لیکن وہ عقیدہ آخرت اس کے اندر اس طرح سے راسخ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ان کا میں نے جواب دے نہیں جا کے ہونا. کردار اگر میں نہیں بتا رہا, خوف کم ہے کہ میں نے جواب دے ہونا ہے, یہ کم خوف ہے حضرت جی. جواب دے ہونا زبانی کلامی ہے نا. اگر آپ کے اوپر یہ چیز طاری ہو جائے کہ میں نے جواب دے جا کے ہونا ہے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری وقت آیا, آخری وقت میں فرمایا ایک اونٹ رکھا ہوا تھا, جمون یا دمون اس کا نام تھا. آخری وقت آیا, فرمایا جمون کو بلاؤ. لے کے آئے تو جب کوئی لے کے جاتا تھا مانگ کے لے کے جاتا تو بتایا کرتے تھے کہ یار یہ اتنا وزن اٹھا سکتا ہے, اس سے زیادہ اس کے اوپر نہ ڈالنا, کل کو خدا کی بارگاہ میں جواب دے. آخری وقت آیا, اونٹ کو بلایا اپنے سرانے, فرمایا میرے اونٹ کو لے کے آؤ. اونٹ کو لے کے آئے, فرمایا اونٹ, دمون اس کا نام, فرمایا دمون کل کو اللہ نے حشر میں میرے بارے میں تیرے سے پوچھنا ہے, میرے حق میں گواہی دینا, میں نے کبھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا. تو یہ ہے وہ عقیدہ آخرت. عالم نے اس, میں ممبر کی تو بات ہے, ہم ممبر کا ورڈ یوز کرتے ہیں, ممبر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس عالم نے جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, اس نے نہیں سمجھا کہ یہاں سے ایک قدم میرا جنت میں اور دوسرا جہنم میں. تھوڑا سا اگر میں نے ڈنڈی ماری تو کل کو خدا کی بارگاہ میں اس کا جواب. اس نے اس کردار کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا, رسول کی اس سیرت کو اپنے اوپر نافذ. وہ حجت الوداع کا خطبہ تو دے دے گا, لیکن وہاں سے وہ اپنے اوپر اس کیفیت کو طاری نہیں کرتا. وہ استاد ہے تو, وہ ممبر پہ بیٹھنے والا شخص ہے تو وہ طاری تو کرے اب اس کیفیت کو اپنے اوپر, پھر حنزلہ والی کیفیت آئے گی نا سننے والے کی. طاری کرنے والی مثال آپ کو دوں. حضرت صاحب جو ہے یہ مسجد میں جمعہ پڑھا رہے تھے تو ان کو آ کے ایک آدمی نے باقاعدہ اعتراض کیا کہ حضور اقدس آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. دیکھیے کتنا بڑا عالم میں دین ہوگا نا کوئی جس کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں میرے پیچھے نماز ہوتی؟ کہتا آپ کی داڑھی کے جو سائز ہے وہ برابر نہیں ہے. اب اتنے بڑے علماء جب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک دین نہیں پہنچا؟ ان کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ داڑھی کا سائز کتنا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اس قوم کے ہر فرد تک پہنچائی گئی ہیں, پتہ ہے, لیکن یہ نہیں پہنچایا گیا کہ جناب عالی میں نے کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگانا, میں نے کسی کا حرام مال نہیں کھانا, میں نے جائیداد جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ ایمانداری سے کرنی ہے, میں نے ادب جو ہے وہ ماں باپ کا کرنا ہے. ماں باپ کی طرف مسکرا کے دیکھنا جو ہے یہ حج اکبر ہے. لیکن میرے ہاں اولڈ ایج ہومز موجود ہیں. اب جن کو یہ خبریں نہیں پہنچی ان کے اخلاق بہتر کیوں ہیں؟ میں صرف اس بات کا جواب چاہتا ہوں. آپ جواب اس لیے میرے سے چاہ رہے ہیں کہ وہی قرآن حکیم جو ہے اللہ نے فرمایا, دیکھیں کتنی خوبصورت آپ نے بات کی والدین اولڈ ایج ہوم والی. اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا, تیرے رب نے یہ فیصلہ فرمایا, قاضی سے قضا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا, تیرے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے اللہ تعبدوا کہ صرف اس کی عبادت کی جائے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, درمیان میں کوئی چیز ہی نہیں حضرت جی. اس کی عبادت و والد, یہ کون پڑھاتا ہے؟ اس کیفیت کے ساتھ کون پڑھاتا ہے؟ نہ استاد نے پڑھایا, نہ ماں نے خود بھی تو نہیں پڑھا. سر فیصلہ ہے, یہ حکم بھی نہیں ہے, تیرے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. وہ کیفیت اس نے طاری نہیں کی, اس نے فروعی مسائل میں الجھا دیا. وہ استاد فروعی مسائل کے اوپر آ کے بات کرتے ہیں. فروعی مسائل کیا ہے؟ میں صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود تھے میرے خیال میں, کہ وہ رو رہے تھے نا جب وقت آخر تھا, تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے سچے وہ انسان ہیں جنہوں نے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زندگی گزاری ہے اور کتنی بھرپور زندگی گزاری, تو ان کے کمرے کے اندر, ان کے کمرے کا جو سائز تھا وہ یہ تھا کہ اگر وہ لیٹتے تھے تو ان کے پاؤں جو تھے وہ دیوار کے ساتھ لگتے تھے. تو اوپر ایک دیچکی لٹکی ہوتی تھی پانی کی, اس میں سے ایک مشکیزہ تھا اور ایک دیچکی تھی. اس دیچکی کے اندر وہ روٹیاں رکھتے تھے اپنی, تاکہ روٹیاں جو ہیں وہ خشک, جو کیا کہنا چاہیے, ٹکڑے, اللہ اکبر, وہ جو خشک ٹکڑے بن جاتے تھے وہ ان کو گیلا کرتے تھے اور وہ کھاتے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جو لذتیں اس دنیا کی, اللہ کی جو نعمتیں ہیں,
یہ ساری جو میں نے استعمال کی ہیں, مجھے اس بات پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ ان نعمتوں کا جب مجھ سے حساب لے گا تو میں یہ حساب دے سکوں گا. یہ وہ کیفیت ہے جس کی عثمان بات کر رہے ہیں. واپس آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے, بڑی اچھی بات ہے, رزق حلال ہونا چاہیے, لیکن میرے خیال میں حلال سے زیادہ ایک اور اہم بات ہے, وہ طیب ہونا چاہیے, وہ پاک بھی ہونا چاہیے. گوروں کے پاس ہو سکتا ہے حلال رزق نہ ہو لیکن طیب ضرور ہے, محنت کر کے کماتے ہیں, صبح اندھیرے کے وقت وہ جاب پہ نکلے ہوتے ہیں. حضور ایک دس اب لے آئیے, جو میں نے بات پاک کی تھی نا, اب پاک کو لے آئیے. اسلام میں ایک کامل انسان اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں کہ کامل جو انسان ہے وہ کیسا ہو؟ بلال بھائی پہلے تو جو بات ہو رہی تھی میں پھر اس کے جواب پر آ رہا ہوں کہ دو روٹ ہیں. ایک روٹ ہے اسلام کا روٹ, ایک روٹ ہے اس صراط مستقیم کا روٹ. ایک اسلام کی وہ تصویر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے, دوسری ہماری ہے. ہر وہ خوش نصیب, ہمیں آپ کم نہ کہیں, سنیں, ہمارے لیے اللہ کے رسول نے آنسو بہائے ہوئے ہیں, نہیں اور محبت کا اظہار کیا ہوا ہے. انہوں نے تو آنسو بہائے ہوئے ہیں, علی آنسو ہیں جو مجھ سے تم جیسی محبت کریں گے لیکن دیکھا نہ ہوگا. انہوں نے تو آنسو بہائے ہوئے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے آنسو کی قدر کیا کی ہے, دیکھنا تو یہ ہے, سوچنا تو یہ ہے. ہر وہ خوش نصیب انسان جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا, ایمان کی حالت میں زندگی گزاری, ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا, قرآن نے اس کے بارے میں کہا اولئک هم المؤمنون, اور یہاں پہ سٹاپ نہیں کیا, کہا اولئک هم المؤمنون حقا. حالانکہ اولئک هم المؤمنون ہی کافی, اللہ کی بات بارگاہ سے یہی لفظ کافی ہے. فائزون ان کے لیے کہا, مفلحون ان کے لیے کہا, متقون ان کے لیے کہا, عادلون ان کے لیے کہا, راشدون ان کے لیے کہا. یہ تمام چیزیں ہیں. سن لیں میری, میں یہ آئیڈیلزم ہے. سنیں بھائی, تکمیل کی بات کریں, اور بھائی جان آئیڈیلزم تو ہے, اس کا انکار کون کرتا ہے, کوئی نہیں, لیکن سن لیں بات پتہ کیا ہے, معاشرہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, ہم کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے, اس کی وجہ کیا ہے. ابھی آپ نے صحابی کی بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اس کی جانچ پڑتال ہونی ہے, جواب دہی کا انہیں احساس. اس کے باوجود مجھے یہ بتائیں, اس وقت من حیث القوم آپ دیکھ لیں, من حیث المذہب آپ دیکھ لیں, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہم پڑھتے ہیں یا ہم بیان کرتے ہیں, جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہم بیان کرتے ہیں, جیسے آپ نے بھی بیان کیا, ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا, کیا اس کی تصویر ہمارے اندر موجود ہے؟ جب ہماری نوجوان نسل, جن کی میں پھر ان کی بات کر دیتا ہوں, ہماری نوجوان نسل جب دیکھتی ہے نا کہ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ حضور کے ہاں فاقے تھے, خود وہ مرسڈیز کے اوپر ہے, جب وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ سن لیں میری بات کو, گارڈ والی گاڑی کی آپ نے بات کی, جو گارڈ لے کر گاڑی آ رہی ہے, میری بات سن لیجئے گا, میری بات بڑی اہم ہے. جب وہ یہ ممبر و محراب سے سنیں, وہ لیکچرار سے سنیں, وہ کسی اسکالر سے سنیں, وہ اینکر سے سنیں, جب وہ نوجوان یہ دیکھتا ہے نا کہ یہی مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ حضور سم کے ہاں فاقے تھے, صحابہ نے روزہ رکھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, بدر میں ایسے ہوا, احد میں ایسا, یعنی فاقے تھے, حنین میں یہ ہوا, تبوک میں یہ ہوا. جب وہی نوجوان یہ دیکھتا ہے نا کہ عوام کے لیے کھانا کچھ اور ہے, اس معلم کے لیے, اس اسکالر کے لیے کچھ اور ہے, اور یہ 10-8 کروڑ کی مرسڈیز میں ہے. دیکھیں بات یہ بلال بھائی, وہ فوراً کہتا ہے یار کردار کہاں ہے. اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات یہ ہے, وہ سب سے اہم بات پتہ کیا ہے بلال بھائی, ہم دو کام کریں. یا تو ہم وہ نقشہ نہ پیش کریں جو ہم کذب بیانی کر رہے ہیں. کذب بیانی سے مراد ہے کردار کی, یعنی وہ سارا کچھ ٹھیک ہے جو بیان کر رہے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دودھ کا پیالہ, یعنی خود فاقے کے باوجود بھی خود نہیں شروع کرتے, 70 سے شروع کرتے ہیں, سب کو پلا کر خود پیتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ کرے کوئی بچ کے نہ چلا جائے. جو اس وقت مذہب کو لیڈ کر رہے ہیں, اسلام کو ہی لے لیں, اسلام کو جو مذہب کو جو لیڈ کر رہے ہیں, جب وہ دیکھتا ہے کہ 10 کروڑ کی کوٹھی ہے, 10 کروڑ کی گاڑی ہے, کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے, دو کام کریں. یا تو وہ جو حضور کی بات بیان کر رہا ہو اس کو اپنی عملی زندگی میں دکھائیں, نہیں تو دوسرا کام یہ کرے, وہ یہ کہے, آپ بات وہ یہ کہے, میں بات کریں علماء سر, نہیں میں نے بات کیوں, میں کب بات علماء حق کیسے ہوتے ہیں, میں علماء سو کی بات نہیں کر رہا, آپ علماء حق کی بات کر رہے ہیں. میرے لفظ سنیں, میرے الفاظ یہ ہیں جو اس وقت مذہب کو لیڈ کر رہے ہیں. مذہبی قائدین لے لیں, سیاسی قائدین جو اسلام کا نام لے رہے ہیں, وہ ایک یا تو یہ کام شروع کریں. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ یہ بتائیں
کہ جناب فلاں صحابی کے پاس اتنی دولت تھی، فلاں صحابی کے پاس اتنا مال تھا، کم از کم یہ جو وڈیرا شاہی ہے، جو نواب شاہی ہے، جو غلامی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر آنے کا ایک مقصد تھا انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کو رب کے دروازے پہ لایا جائے۔ ہم عملی طور پہ کیا کہتے ہیں؟ مذہب کی آڑ میں، مذہبی طور پہ مذہب کی آڑ میں ان کو غلامی کی طرف ہی دکھینا چاہتے ہیں، مذہبی طور پہ ناکام اور اپنی معیشت مذہبی طور پہ ناکام ہوئے۔ عقل سے نہیں سوچتے، ہم میدے سے مذہبی طور پہ ہم ناکام ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ عقل سے سوچنے کے بجائے میدے سے سوچ رہے ہیں، ناکام ہے۔ اتنا مذہب ہونے کے باوجود ہم مذہب کا سہارا لیتے ہیں، مذہب کو اپنا نہیں رہے۔ عثمان بھائی آپ کو ایک اور طرف لے کے چلتا ہوں۔ میری ملاقات ہے مارٹن لنگ سے۔ مارٹن لنگز ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف 9۔ انہوں نے کتاب لکھی دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے وہ کتاب پڑھی، اور میرے خیال میں سیرت کے اوپر اس سے زیادہ اوتھینٹک کتاب حوالے کے طور پہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ریسرچ جو کی وہ ایک سیکولر سے، نان مسلم سے شروع ہو کے کی مارٹن لنگس نے، اور اس نے بعد میں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ انہیں اسلام پھر قبول کیتا کہ نہیں کیتا، مارٹن لنگس کیوں رہا؟ بھائی رکھ لیا اس نے اپنا نام ابو بکر سراج، تاکہ آپ اس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں۔ 91 سال کی عمر میں پاکستان ان کو انوائٹ کیا، اور ان کے لیکچر کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور 91 سال کی عمر میں وہ شخص جو تھا اس نے پینٹ قمیض پہنا ہوا تھا، وہ 4تھے فلور پہ لیکچر تھیٹر میں آیا، سیڑھیاں چڑھ کے، 91 سال کی عمر میں، لفٹ میں نہیں آیا، اور اس نے کھڑے ہو کے 6 گھنٹے کا لیکچر دیا سیرت رسول پہ، اور اسرار صاحب بھی 6 گھنٹے جو ہیں وہ سامنے بیٹھے دیکھتے رہے۔ تو میں جب ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا مارٹن لنگس کو، تو میں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھ کے کیوں نہیں لیکچر دیتے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں سیرت پہ بات کر رہا ہوتا ہوں تو پوری اس ایمان کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں کہ جہاں نبی کا ذکر ہو رہا ہو نبی وہاں موجود ہوتے ہیں، اس لیے میں بیٹھا ہوں اور نبی وہاں پر ہوں تو کتنا برا لگے گا۔ 91 سال کا بابا، اس کی کتاب آپ اس لیے حوالہ نہیں دیتے کہ اس کا نام مارٹن لنگس ہے۔ آپ اس کی عقیدت کے اوپر آج اعتراضات کریں گے کہ محفل میں رسول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے عقائد ہیں ان کے اندر پھنس کے آپ نے وہ جو لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی آپ نے اس سے استفادہ نہیں کیا۔ بلال بھائی ایک بات میں ساتھ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے پہلے پلیز، معذرت کے ساتھ، بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب آفاقی ہے، حضور پوری جہانوں کے لیے ہیں، تو پھر یہ بندش کیوں ہے؟ کیا اسلام کو سمجھنے کے لیے صرف عربی چاہیے؟ اسلام کو سمجھنے کے لیے صرف اردو چاہیے؟ صرف عربی نہیں چاہیے، پنجابی تلفظ بھی چاہیے۔ اور بھائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی پیغمبر ہیں، دین آفاقی ہے، یہ قرآن کو جو انسانیت کے لیے ہے، حضور انسانیت کے لیے ہے، اس میں انگلش کا، مغرب کا، کیا تصور ہے؟ ایک جملہ لے لوں عثمان بھائی سے۔ عثمان بھائی ایک بنیادی غلطی آپ کے خیال میں اگر آج ہم نے بحثیت پچھلی والی نسل کے کی ہے تو وہ کیا کی ہے؟ حضرت جی اولاد کے حوالے سے ہی آپ نے پوچھا ہے، تو اولاد قبلہ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو پیغمبروں نے بھی مانگی۔ حکیم رب حبلی من الصالحین، سمجھ، یہ وہ والی نعمت ہے، اور نعمت کا جو کفران ہے نا اسی کے اوپر ہی جواب دہی ہے۔ جو کفران نعمت ہے اس کے لیے آپ کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا، اور اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، آپ کی صحت کے بارے میں پوچھے گا، آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھا، وہ جو اولاد کا بتایا کہ جی وہ ہوں گے تو نام اچھا رکھنا ہے آپ نے ان کو۔ حضرت جی اگر آپ اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوں گے تو جیسے آپ سے نماز، زکوٰۃ، حج کا پوچھا جائے گا اسی طرح سے اس کا بھی پوچھا جائے گا۔ اس کو آپ فرضوں کی لسٹ میں شامل نہیں کرتا، لیکن ذمہ داری اتنی بڑی کہ اس پہ سوال ہونا ہے، تو اپنے آپ کو آپ پریپیئر کر لیں کہ خدا کی بارگاہ میں آپ اس کا جواب۔ یہ فرضیت میں ہے، جیسے عبادات ہیں ایسے معاملات بھی فرضیت میں آتے ہیں، بلکہ عبادات سے پہلے ان کا پوچھا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عبادات میں تو ہم چھوڑ سکتے ہیں، انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جو کہ ہم وراثت میں چھوڑ کے جائیں؟ اب وہ پوچھ کون رہا ہے جس کے پاس آدھی دھوتی بھی نہیں ہے پہننے کے لیے، وراثت میں کیا چھوڑ کے جائیں؟ یہ میں بات اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے پورے سطر کو جو ہے وہ ڈھک سکیں۔ ایک چادر والا صحابی اگر یہ پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ وراثت میں، تو اس کے معنی جو ہے نا وہ اس سے ڈیپر ہیں کہ کیا مال چھوڑ کے جائیں، کون سا پلاٹ جو ہے وہ ڈی ایچ اے کا چھوڑ کے جائیں۔ اللہ کے رسول کا جواب چھوڑیے، انہوں نے کہا جو شخص وراثت کے طور پہ اپنی اولاد کو ادب سکھا دے وہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی دینے والوں میں سے رکھے۔ سبحان اللہ۔